बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। हम इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं और आज की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अगला मरहला फैज़ हमीद साहब को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो साबिक DGI भी हैं, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा था और इससे पहले तमाम तर तहकीकात हो रही थी और अब चार्ज शीट का मतलब ये है कि अब उनका प्रॉपरली कोर्ट मार्शल जो काम था उसका आगाज़ हो चुका है। और इस कोर्ट मार्शल के बाद क्या होगा, क्या चीज़ें आएंगी, ये तो किसी हम चाहेंगे आर्म फोर्सेस से कोई जो रिटायर्ड ऑफिसर होगा वो हमें बताएगा। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इसके अलावा सिविल नाफरमानी की जो कॉल थी उस पर आज शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी बातें की। उन्होंने कहा कि सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क दुश्मनी है और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को किसी सूरत भी नहीं छोड़ेंगे, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं। बातें तो बहुत सी आ रही हैं और ऐसे लगता है जैसे हुकूमत कुछ शेकिंग पोजीशन में है और हुकूमत के लिए सब कुछ साजगार ऐसा नहीं रह रहा जिस तरह वो समझ रहे हैं कि सब कुछ साजगार है। इसके इस शो के अंदर इस पर बात करते हैं। स्टूडियोज़ में जो ज्वाइन करें कर्नल रिटायर्ड अकबर भट्ट साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। साथ ज्वाइन करें डॉक्टर SM महमूद साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर साहब अपनी बात का आगाज़ करते हैं और आगाज़ यहाँ से करते हैं। कर्नल अकबर भट्ट साहब, इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम यू, फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल और आज चार्ज शीट दे दी गई है। कोर्ट मार्शल हम काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं, अब आकर ये कहना कि आज चार्ज शीट उनको मिल गई है, यानी आज से बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो उनके कोर्ट मार्शल का आगाज़ हो गया है। क्या समझते हैं कर्नल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया अपने चैनल में, और ये इतना इम्पोर्टेंट खबर है कि आपके व्यूअर्स जो हैं पूरे मुल्क की आवाम ज़ाहिर है जानना चाहती है, पता करना चाहती है, बहुत सारी चीज़ें लोगों को इल्म भी है। जहाँ तक जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का ताल्लुक़ है, ये एक फ़ौज का अंदरूनी मामला है और इसका तरीक़ाकार ये होता है आम व्यूअर्स को बताने के लिए कि सबसे पहले अगर कोई इदारा समझता है कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स ने कोई वायलेशन की है, कानून की वायलेशन की है, तो उसकी एक इंक्वायरी होती है। सबसे पहले शहादतें इकट्ठी होती हैं और जब ये डिटरमिन हो जाता है कि कसूर है तो फिर एक प्रॉपर उसकी तहकीक और इंक्वायरी होती है। उसके बाद जब इंक्वायरी में ये इल्म हो जाए कि वाकई ही कसूर है, कसूर बनता है और ऐसा कसूर है कि जिससे वाकई ही डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की गई है, तो फिर उसका एक अदालती कार्रवाई होती है। जिस तरह आम सिविल कोर्ट्स में एक केस लगता है और अदालत की, ये मैं जनरल लफ्जों में ये बात बता रहा हूं ताकि हमारे व्यूअर्स को भी समझ आ सके। जी, समझ आ सके। तो जिस तरह कोर्ट में एक केस लगता है, आम कोई भी जो केस होता है अदालतों में केस लगता है, इसी तरह ये एक केस है जिसका नाम ये है कि कोर्ट मार्शल, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। तो इसमें जो कसूरवार होता है उसको प्रॉपर मौका दिया जाता है, उसका वकील होता है और वकील दलाइल देता है। दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूशन होती है, जो इल्ज़ामात होते हैं उनकी तहकीक होती है और उनकी पूरी उसके ऊपर बहस होती है, जिस तरह अदालतों में कार्रवाई होती है। ठीक है। और उसके बाद फिर इसका कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स भी ऐसी होता है कि अदालत के अंदर जिस तरह आम केस चलता है, ये ऐसे ही फौजी अदालत के अंदर केस चलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह है। और अभी जैसे ये केस चला और केस चलने के बाद अभी जिस तरह मीडिया में ये बात है, ISPR की तरफ से ये बात है कि जी चार्ज शीट उनके ऊपर जो है वो तैयार कर ली गई है। अच्छा, वो चार्ज शीट क्या है? जनरली जो हमने देखा वो चार्ज शीट ये है जी कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। सर मैं बताता हूँ, उसमें इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना उनकी चार्जशीट में शामिल। अच्छा, ये जो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल जो है, ये तो उनकी जब वो सर्विस में थे तो उस वक्त ज़ाहिर इख्तियार इंसान के पास तभी होता है जब वो किसी सीट पे होता है। एग्जैक्टली। तो उस दौरान उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, जो हम मीडिया में देखते रहे हैं कि जी उन्होंने कोई जायदाद बना ली, कोई इस तरह हिसाब किताब किया, कोई करप्शन की, तो अपने आमदन से ज्यादा वसाइल बनाए, तो वो चीज तो है। उसके बाद एक और पहलू है कि जैसे हम ये समझते हैं, जो आम लोगों को भी इस बात की मतलब उनके भी नॉलेज में है, वो सुनते हैं, सच है या गलत है ये तो बाद में पता चलेगा जब फैसला होगा कि उनको क्या पनिशमेंट मिलती है और क्या उनका एग्जैक्ट कसूर था कि वो रिटायरमेंट के बाद भी पॉलिटिकल अफेयर्स में इन्वॉल्व रहे हैं। अभी एक 2 साल तक एक हमारा कानून है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, चाहे वो किसी भी इदारे का है, चाहे वो आर्म फोर्सेस का है, चाहे वो दूसरे इदारों का है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट 2 साल तक किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर वो पार्टिसिपेट कर सकता है और ये डिटरमिन हो जाता है तो फिर वो कसूरवार ठहराता है।
تو یہ چارجز ہیں ان کے اوپر. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہائیسٹ لیول کے اوپر یہ اس دفعہ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اریسٹ ہوئی. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. تحقیق ہوئی, پبلک کو بتایا گیا. ٹھیک ہے. جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہیں اس کے, وہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا منورنجن بیچ رہی ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, فلاں کیا تھا. یہ ہوتا رہا, ہماری تاریخ میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے, کئی ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ضرور ہوتا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز کا کردار افیئرز میں, پولیٹیکل افیئرز میں بھی اور دوسرے افیئرز میں, سیکیورٹی میں تو ہے ہی ہے, یہ تو ہوتا ہی ہے. لیکن اس کو دیکھنا اس طرح چاہیے کہ جو ادارے ہیں ان کو پبلک کی نظر میں اپنی جو رسپیکٹ ہے وہ مینٹین کرنی چاہیے, اس کا لیول بڑا ہائی ہونا چاہیے, اور کسی کی سائیڈ نہیں لینی چاہیے. کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی جب آپ سائیڈ لیتے ہیں تو پھر ادارے کی ریپوٹیشن ٹارنش ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ خود بھی استعمال کرتے ہیں, جیسے ہمارا کلچر ہے, ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں جب عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں تو کہتے ہیں میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے, جب عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیتی تو رولا ڈالتے ہیں. اسی طرح ابھی کیونکہ لوگ اوپنلی, میڈیا ہمارا کسی حد تک پابندی ضرور ہے, یعنی ریسٹرکٹڈ ضرور ہے, لیکن جنرلی جو ہم ابھی اب بات کر رہے ہیں, ہم اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اوپنلی کرٹیسائز کر رہے ہیں, تو اس طرح نہیں ہے کہ میڈیا کے اوپر ٹوٹلی قدغن ہے. کچھ چینل ضرور ایسے ہیں کہ جو کہ لگتا ایسے ہے کہ وہ باعث ہیں, اور جب وہ چینلز باعث ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پبلک میں ان کی ریٹنگ کم ہوتی ہے. آپ کا جو چینل ہے کو نور چینل, جنرلی میں اس میں آتا ہوں, دیکھتا ہوں اور سنتا بھی ہوں. آپ بڑا بیلنس جو ہے وہ آپ کے ویوز ہوتے ہیں, آپ کے پروگرام بڑے بیلنس ہوتے ہیں, اوپن کرٹیسزم ہوتا ہے, لیکن کرٹیسزم بھی ایسا ہو کہ اس میں خواہ مخواہ جو ہے نا ہائپ کریٹ نہ ہو, یعنی ایسی خبر جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. وہ اگر آپ دیکھیں نا, آپ چھوٹا سا کچھ ایک خبر ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہیڈنگ آپ کوئی مسالہ دار لگا دیتے ہیں, تو وہ مسالہ دار ہیڈنگ جو ہے وہ پبلک فوراً بائی کرتی ہے, لیکن جب اندر پڑھتے ہیں تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے, جیسے آج کل بہت سارے یوٹیوب چینلز میں. تو میں جو میرا ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ رہا ہے الحمدللہ, جو میرا پاکستان فوج کے ساتھ میرا ایک بہت بڑا رشتہ تھا اور رشتہ ہے اور مرتے دم تک رہے گا, تو میں عام پبلک کو, میں ایک سیاسی آدمی ہوں, ہر ایک آدمی کو حق حاصل ہے کہ اپنے ملک میں سیاست میں بہتری کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرے. تو میرا جہاں تک تعلق ہے, جو میں خود جو کچھ جانتا ہوں, پبلک کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آرمی کا یہ انٹرنل مسئلہ تھا, ہائیسٹ لیول کے اوپر اریسٹ ہوئی, اس سے پہلے ایسا ہوا نہیں ہے. اور پاکستان کی ہسٹری میں ایسے نہیں ہوا کوئی بھی سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہوں اور ان کے خلاف کورٹ مارشل تک کی بات کی جا رہی ہو, لیکن فیض حمید صاحب کا نام 9 مئی سے جڑے واقعات میں بھی شامل کیا گیا ہے. ان کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابھی ایون یہاں تک بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا فیض حمید صاحب کے ساتھ ابھی تک کوئی رابطے ہیں یا کوئی پلاننگز ہیں, کیونکہ ابھی کے یہ 26 نومبر جو 24 نومبر کی کال تھی اور وہ کال 26 تک جو کچھ بھی ہوا, اس میں بھی کہا جا رہا ہے شاید ان کا کوئی رول ہے. کیا سمجھتے ہیں کرنل صاحب؟ اس طرح ہے جی کہ یہ تو فی الحال تو یہ باتیں وہ ہیں جو کہ ہم ویسے ہی ہیر سے ایک باتیں ہیں. جی, اس ٹائم مسلم لیگ نون کی پارٹی کے سیاسی لوگ جو ہیں جی وہ یہ کہتے ہیں, یہ ہیر سے ایک باتیں ہیں. جب انکوائری ہوتی ہے, جب کورٹ مارشل ہوتا ہے, جب عدالت کوئی ڈیسیژن دیتی ہے تو اس کی شہادتیں ہوتی ہیں, اس کے گواہ ہوتے ہیں, گواہوں کے بغیر کبھی سزا نہیں ہوتی. تو یہ جب آگے پروسیڈنگ چلے گی تو علم ہوگا. جہاں تک یہ سیاسی لوگوں کا تعلق ہے, ان کو تو ہر صورت میں اقتدار چاہیے, بائی ہوک اور بائی کروک, ان کو اقتدار چاہیے, اور یہ دیکھتے ہیں, خوش ہوتے ہیں جب ان کا اپوننٹ جو ہے وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے, اور یہ اسی طرح ہر کوئی اسی طرح کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص آج یہ کر رہے ہیں, کریڈیبلٹی ان کی کوئی نہیں ہے, عوام کے اندر ان کی سٹینڈنگ کوئی نہیں ہے, عوام سمجھتی ہے کہ یہ زبردستی حکومت میں آئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو انہوں نے تو وہ شادمانے وہ کیا کہتے ہیں وہ تو بجانے ہیں, لیکن اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. جب تک فیصلہ نہیں ہوگا, یہ پاکستان فوج کے کریڈٹ میں جاتا ہے عوام کی نظر میں سمجھتا ہوں. دیکھیں پولیٹیکل باعث جب ہم جب ایک ذہن لے کے ذہنی طور پر اپنے آپ کو فکس کر کے جب ہم کچھ سوچیں گے نا یا فیصلہ کریں گے تو وہ امپارشل فیصلہ نہیں ہوتا. ہمیں آئسولیشن میں ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. یہ ادارے کا انٹرنل معاملہ ہے. اگر انہوں نے ایکسیڈ کیا ہے, اپنے اختیارات سے ایکسیڈ کیا ہے, تو ان کو اگر سزا ہوتی ہے تو وہ سزا جینون ہوگی. ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا, یاد رکھیں. میں پاکستان کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا آج تک پاکستان کی افواج کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایک بندہ قصوروار نہ ہو اور اس کو سزا ملی ہو. یہ میں انٹرنل بات کر رہا ہوں. اور فوج میں ایک اور بات ہے, فوج میں اگر آپ نے آفیسر بننا ہے تو آپ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے.
فوج میں اگر آپ نے سیکنڈ لیفٹیننٹ سے جنرل بننا ہے تو آپ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ 100% جو ہے وہ الحمدللہ ہماری مسلح افواج میں میرٹ ہے. اور اس سے اس جو کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز ہیں اس سے اس کو پولیٹیکلی میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں اس کو پولیٹیکلی اس کو نہ اپنا فائدے کے لیے استعمال نہ کریں. یہ بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے اور جو بھی اگر انہوں نے جرم کیا ہے, اگر انہوں نے قصور کیا 9 مئی میں, اگر ان کا کوئی انوالومنٹ تھی, اگر انہوں نے کچھ کیا ہے, کسی کو کوئی مشورہ دیا ہے یا کچھ ایسی پلاننگ میں اگر وہ شامل تھے, جو لوگ کہتے ہیں ابھی یہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ ایسا ہوا ہے یا ایسا نہیں ہوا, لیکن اتنے بڑے لیول کے آفیسر کو اگر آپ اریسٹ کرتے ہیں تو اس کی پہلے پوری اس کے ثبوت اور اس کی تحقیقات کی جاتی ہیں. اس کے بعد ادارہ جو ہے اپنے کسی اس طرح کے ہائیسٹ لیول کے آفیسر کو وہ اریسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی انکوائری کرتا ہے, کورٹ مارشل ہوتا ہے اور سزا ہوتی ہے. کرنل صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں بڑے عزت کے ساتھ اپنے جو ہمارے دوست ہیں ان سے اختلاف کروں گا. اس طرح ہے کہ انہوں نے پہلے فرمایا کہ اتنی پبلسٹی کی ضرورت نہیں تھی اگر یہ انٹرنل معاملہ تھا. بات یہ ہے کہ جو یہ اپوائنٹمنٹ ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی, یہ تو پوری دنیا کو پتا ہوتا ہے اور پبلک کو بھی علم ہوتا ہے. کیوں پتا ہوتا ہے پوری دنیا میں؟ باقی تو کہیں پہ پتا نہیں ہوتا کسی ملک کے اندر, نہ کبھی پبلسٹی ہوتی ہے نہ بتایا جاتا ہے. ہمارے ملک میں اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمیں ایون انڈیا میں ہونے والی ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہاں ہونے والی پوسٹنگ کا پتا نہیں ہوتا, تو پھر یہاں پہ کیوں پبلسائز کیا جاتا ہے؟ اچھا اس طرح ہے کہ ہماری سیاسی معاملات میں مداخلت جو ہے یہ تو ماضی میں ہوتی رہی ہے جو کہ غلط ہے, نہیں ہونی چاہیے. اس میں کریکٹیو میجرز لینے چاہیے, لیکن پبلسٹی جو ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پبلسٹی ظاہر ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے, وہ اریسٹ ہوئے, ان کی انوالومنٹ پبلک کا یہ پالیٹکس میں جو ہے وہ کچھ ایسے شکوک و شبہات تھے, کچھ جو ہے لیونگ بیونڈ مینز کے بھی شکوک و شبہات تھے, جو انکوائری ہوئی اس میں ڈٹرمن ہوا. پھر اس کے بعد لوگ باتیں کرتے ہیں ابھی مجھے اور ہمیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے اگر کسی کوئی مشکوک شخص ہے, کسی نے کوئی ایسٹس بیونڈ مینز ہیں اس کے, یا اس میں کوئی بھی ایسی چیز کوئی کرپشن کا آنسر ملتا ہے, تو وہ چاہے جس بھی پوسٹ پہ ہو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, اسے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. وہ چاہے سیاستدان ہوں, اربوں خربوں لوٹتے ہیں سیاستدان, آپ کو بھی پتہ ہے, کرنل صاحب ڈاکٹر ایس ایس صاحب کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ لوٹتے ہیں. اس کے باوجود ان کے خلاف کارروائیاں کبھی نہیں ہوتی ہیں. روزانہ نئے سے نئے معاملات کے اندر اپنا پیسہ لوٹنے کا نئے طریقہ ہر روز سوچتے ہیں, ہر روز ایک نیا طریقہ بناتے ہیں کہاں سے پیسہ لوٹا جائے گا. پھر بھی یہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے ہیں کہ آخر کیوں؟ اچھا اس طرح ہے جی کہ فوج میں تو اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ٹھیک, لیفٹیننٹ جنرل فوج کا ہائیسٹ رینک ہوتا ہے آفٹر دا چیف آف دی آرمی اسٹاف یا چیئرمین جوائنٹ چیف. لیفٹیننٹ جنرل از دا ہائیسٹ رینک. اور آپ یقین کریں ہم تو ادارے کے اندر ظاہر ہے رہے ہیں اور 25 ایئرز ادارے میں رہ کے تو اپنے ملک کا اندرونی اور بیرونی دفاع کیا الحمدللہ. ہر قسم کے مشکل مرحلے میں جہاں پہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے الحمدللہ ہم نے اپنے ملک کی اندرونی اور بیرونی دفاع کیا اور ابھی تک ہمارے فوجی بھائی کر رہے ہیں. یہ عرض یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا انٹرنلی. جو ابھی جیسے ابھی بات ہوئی کہ جی وہ آپ نے خود بھی کہا کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتی ہیں تو پتہ نہیں چلتا. اس دفعہ واحد یہ جو ابھی چیف آف دی آرمی سٹاف آئے ہیں, لوگوں کی جو رائے ہے پولیٹیکلی جو لوگوں کی رائے ہے اس کو پرے رکھتے ہوئے میں ایگزیکٹ پروفیشنلزم کی بات کرتا ہوں. پہلے آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہوتے تھے کہ فلاں لیفٹیننٹ جنرل جو ہے فلاں جو ہے وہ کور کمانڈر ادھر لگ گئے ادھر لگ گئے فلاں ہو گیا. جب سے یہ آئے ہیں موجودہ چیف آف دی آرمی سٹاف, یہ میڈیا پہ یہ خبریں نہیں آتی. نمبر 1. اچھا انہوں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے جو ہے وہ, اصل میں کوئی پولیٹیکل سچویشن ایسی پولوٹڈ ہو گئی, اس طرح کا سسٹم ہو گیا کہ, اور پھر جو دشمن کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی بیچ میں آ گیا, تو اداروں کو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ملائن کرنا. اگر دیکھیں ہمارے جو پولیٹیشین ہیں وہ ہمارے پولیٹیشین ملائن تو ہیں ہی ہیں. وہ ملائن کیوں ہیں؟ یعنی کہ ان کی ریپیوٹ خراب کیوں ہے؟ بیسیکلی فیوڈلز ہیں نا, مڈل کلاس کے ہم اور آپ لوگ اس میں نہیں ہیں. باقی یہ بات ہوتی ہے جی باہر چلے جاتے ہیں کہ جی فلاں چیف آف آرمی سٹاف باہر چلے, کوئی باہر نہیں گیا. جنرل جہانگیر کرامت جو ہے وہ باہر ادھر رہتے ہیں, لاہور کینٹ میں وہ رہتے ہیں. جنرل اسلم بیگ ادھر رہتے ہیں, جنرل باجوہ ادھر ہیں, اس کے بعد جنرل کیانی ادھر ہے. یہ بیسیکلی نا یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہوتے ہیں اور دشمن کی چال ہوتی ہے. کوئی باہر جا کے پکا سیٹل نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ فوج میں اتنا, ابھی ان کا اگر آپ دیکھیں جو
फैमिली बैकग्राउंड है, ये सारे के सारे लोग मिडिल क्लास हैं। Exactly. मैं क्यों फौज में जनरल नहीं बना? क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं इस काबिल नहीं था, यानी प्रोफेशनली मेरी क्वालिफिकेशन नहीं थी। मेरा काम है, जो मेरे भाई दोस्त जो हैं वो आगे मेजर जनरल बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं, वो हमसे कई ज्यादा काबिल थे और वो बड़े हम्बल बैकग्राउंड के हैं, गांव के रहने वाले हैं। किसी का फादर स्कूल मास्टर है, किसी के फादर कहीं कुछ और नॉर्मल जॉब करते हैं, किसी का बाप वकील है। जहां तक फौज की बात आती है, मैं आपके चैनल के थ्रू पाकिस्तान की पूरी अवाम को ये मैं कहना चाहूंगा कि अपनी फौज को हमेशा अच्छी नजरों से देखें, पॉजिटिव रहे और फौज के साथ अपनी यूनिटी दिखाएं। क्योंकि अवाम और फौज में कौन है? फौज में अवाम है। हमारी फौज नेशनल फौज गिनी जाती है। इसमें मिडिल क्लास के लोग, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकली पोल्यूटेड माहौल है। इलेक्शंस जो हुए हैं इसमें देखें, कुछ चीजें होती हैं जो इशारतन आप बात करते हैं। करेक्टिव मेजर्स इदारों को लेने चाहिए, ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि लोगों में सेटिस्फेक्शन हो, लोगों को फख्र हो। जैसे 1965 की जब जंग हुई तो लोगों ने अपने जेवर भी दिए और क्या क्या जो है अपने फौजियों के लिए मतलब इज्जतें और सारा हिसाब किताब। इस वक्त मुल्क के अंदर पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, ये अनरेस्ट जो है ये ठीक नहीं है। इलेक्शन जो हुए हैं इसमें लोगों की ऑब्जर्वेशन है। इलेक्शन में एक खास पॉलिटिकल पार्टी को देखें, मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं अभी खुद इस वक्त पॉलिटिशियन हूं, मैं पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास लोगों की पॉलिटिकल पार्टी मैंने बनाई है, आम आदमी पार्टी। उसके साथ पार्टी का लफ्ज भी मैंने नहीं लिखा, आम आदमी पाकिस्तान। मैं खुद अपने मुल्क में देखें ना, आप अगर देखते हैं कि एक बुरी चीज है, एक फ्यूडलिज्म है एक फील्ड के अंदर, वहां पे आपको इंस्पायरेशन नहीं मिलती, तो इधर बैठ के तजिया करना या ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करना वो तो बड़ी आसान है। आप आगे आए, आगे आके आप कोशिश करें कि सिस्टम में बेहतरी लाएं। फॉर एग्जांपल, अच्छे लोग पॉलिटिशियन में नहीं आ सकते, कॉम्पिटेंट लोग पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते, फ्यूडल्स आ सकते हैं जिनके पास पैसा है, पैसे का बेदरेग इस्तेमाल है। तो आप आए पॉलिटिक्स के अंदर, कोशिश करें, ऐसी आवाज उठाएं कि पैसों का कम इस्तेमाल हो और कॉम्पिटेंट लोग आगे आए। यानी ऐसा तरीका बन जाए, ऐसा सिस्टम बन जाए इस मुल्क में कि यहाँ पे माफिया से, ताकतवरों से मुकाबला करने का तरीका आसान हो। तो साहब क्या समझते हैं, 8 IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहदे हुए हैं, हुकूमत खुशखबरियाँ सुना रही है, लेकिन लोग इस हुकूमत से, इस सेटअप से घबरा रहे हैं क्योंकि इनकी खुशखबरी हमेशा आवाम के लिए कभी कोई रिलीफ का बायस नहीं बनी है इन द रीसेंट ईयर्स। क्या समझते हैं? बड़ा अच्छा तज्जिया मेरे जो फाजिल दोस्त हैं उन्होंने किया, और आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि इसका जो 283 अरब के कितने अरब 238 अरब बचत हुई है, तो इसका आवाम को ना पता चलना है। सर हुई नहीं है, होगा जी, ना आवाम को पता चलना है, और उसके बाद ना ही आवाम तक इसका कोई इफेक्ट आएगा, ना ही उनके कोई रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतरी आएगी। मैं अक्सर बात करता हूँ आपके शो में कि, और वैसे भी अदरवाइज भी, ये हमारा बेसिकली हम लोग ना अपने ये जो करता धरता लोग हैं जिनके हाथ में ये चीजें हैं, हम लोग अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं, अपनी जात के साथ ज्यादा मुखलिस हैं। ये जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, ये पिछली तारीख भी अगर आप उठा के देखें तो बिल्कुल इसी तरह है। और तभी आज हमारी ये हालत है कि हर इदारे में, किस इदारे में, मैं आपके चैनल के थ्रू पाकिस्तान की पूरी आवाम से पूछता हूं कि किस इदारे में हमें अच्छी गवर्नेंस नजर आती है। कोई किसी एक इदारे का नाम ले लें। ये वापडा की अभी IPPs की बात हो रही है, आप इनके दफा, मैं खुद वापडा में रहा हूं, मेरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा है, मैं पुलिस में भी रहा हूं, मैं वापडा में भी रहा हूं, मैंने ये पटवार सिस्टम भी देखा है, ये मजिस्ट्रेरियल निज़ाम भी बड़े क्लोज में मेरा अपना किरदार रहा है मुख्तलिफ जगहों पे बड़ा क्लोज। मैं तभी ये जो कमजोरियां हैं इनको देखते हुए मैंने फैसला किया, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूं, कि मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आऊं, हैविंग नो रिसोर्सेज, हैविंग नो मार्शल रेस, नो बड़ी बरादरी, लेकिन हमने अपने मुल्क को ठीक तो करना है ना। अभी आप देखें, आप वापडा में आप गवर्नेंस जो है ना, जो मैं अक्सर बात कर, आप वापडा के दफ्तर में, ये आजकल तो कंपनीज बन गई हैं, लेस्को, फेस्को, जी, वापडा अलहदा हो गया, प्रोडक्शन अलहदा होगी और डिस्ट्रीब्यूशन अलहदा हो गई है। आप किसी भी वापडा के दफ्तर में चले जाएं, आपको अच्छा तरीके से वेलकम नहीं किया जाएगा। वो जो लोग हमारे भाई बैठे हुए हैं वो हमारे ही भाई हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग ऐसी, एटीट्यूड ऐसा हो चुका है, आपको लगता है ऐसे है कि आप किसी जो है ना किसी खौफजदा जगह पे चले गए। आपने ट्रांसफार्मर लगाना हो, आपका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि बगैर पैसे के आपका ट्रांसफार्मर लग जाए। मीटर अगर आपका बारिश से जल जाता है तो आपको कहते हैं कि जी इतने पैसे दे दो तो मीटर लग, यानी कोई ऑटो पे सिस्टम नहीं है। जब ऑटो पे सिस्टम नहीं है तो अवाम की तो इतमाद नहीं होगा। अवाम को तो देखे फुद्दू नहीं लगाया जा सकता।
عوام کو آپ کام کر کے دکھائیں گے تو لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت ہوگی. تو کرپشن اتنی زیادہ ہے اس محکمے میں بھی, اتنی کرپشن ہے اور ہر لیول پہ کرپشن ہے. یہ جو آئی پی پیز کے جو معاہدے کیے یہ بڑے لوگوں نے کیے, بڑی کمیشن لی, بڑے جو ہے وہ ڈاکے مارے, اور جو نیچے آتے آتے جب نیچے والے لوگوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ اوپر والا بندہ جو ڈاکو ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر وہ سارے کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے اور اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. لوڈ شیڈ, یہ تمام پور گورننس, اگر یہ سسٹم ٹھیک ہو, میرے خیال میں ہمارے ملک میں نا اداروں میں گورننس کے اندر وہ ہم کہتے ہیں نا بڑا آپریشن, ٹھیک ہے نا, یہ بڑے آپریشن کی ضرورت ہے. اوورآل جیسے گاڑی کا انجن اوورآل ہوتا ہے, اوورآلنگ کی ضرورت ہے. جب ہم یہ کریں گے تو پھر چیزیں ٹھیک ہوں گی, اور یہ کرنا ہے اور بڑا جلدی کرنا ہے, کیونکہ ہمارے ملک کے تمام وہ ادارے جن کا لوگوں کے ساتھ ڈے ٹو ڈے افیئرز میں ان کا تعلق ہے, لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے, ان میں بہت ساری ریفارمز ہونی چاہیے. یہ مغلیہ نظام ہے. آپ دیکھیں ہمارے جو پبلک سرونٹ ہے, یہ جو ہمارے سول آفیسرز ہوتے ہیں, آپ ان کے آفس میں جائیں کسی بھی لیول کے اوپر, آپ کو اندر چٹ بھیجنی پڑتی ہے. آپ چٹ بھیجیں گے تو وہ آپ کو بلائیں گے. اچھا, ابھی عوام ہے جو جاتی ہے ان کو کسی کام سے ملنے کے لیے, تو وہ لگتا ہے ایسے جیسے کسی مغل بادشاہ کو مل رہے ہیں. ماحول بھی اندر ایسے ہوتا ہے. ریسورسز ہمارے پاس نہیں ہیں. ملک ہمارا دو چیزوں پہ چل رہا ہے, قرضے پہ چل رہا ہے اور اس کے بعد لوگوں کے ٹیکس پہ چل رہا ہے. اچھا, قرضہ اور عوام کا ٹیکس دیکھیں 5 مرلے سے زیادہ گھر کسی کا ہوتا ہے, اس کو پراپرٹی ٹیکس اتھرائز ہو جاتا ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں, جو ہم چیزیں خریدتے ہیں, یہ 1 روپیہ آپ 100 روپے کا ایزی لوڈ کراتے ہیں تو اس میں بھی 20 روپے آپ کو جو میسج آتا ہے کہ اتنے کٹ گئے ہیں تو اتنا کریڈٹ ہو گیا ہے. تو یہ ایک پائی اکٹھے ہو کے تو یہ ملکی خزانے میں جاتا ہے. آپ کو کبھی کسی سرکاری دفتر میں جب آپ جائیں تو کیا آپ کو دکھنے میں لگتا ہے کہ ہمارا ملک قرضوں پہ چل رہا ہے اور ہمارا ملک جو ہے وہ عوام کی ٹیکس پہ چل رہا ہے, جو غریب عوام ہے, اور ان کا آپ کنڈکٹ دیکھیں, اور اچھے افسر ہیں, بہت اچھے افسر بھی ہیں, ہمارے ہی بھائی ہیں, لیکن اوورآل کلچر ایسا بن چکا ہے, اس کو چینج کرنا ہے تو پھر بہتری آئے گی. آنےسٹی دیکھیں, پیسے کی ہوس بہت زیادہ ہو گئی ہے لوگوں کے اندر, اور جب پیسوں کی ہوس بہت زیادہ ہوگی تو پھر میرٹوکریسی نہیں ہوگی, میرٹ نہیں ہوگا. ہمیں اپنے گھر سے نکل کے, تمام لوگ اپنے گھر کے اندر بہت سنسیئر ہیں, وہ گھر کا بجٹ بناتے ہیں. گھر میں اگر کوئی چھوٹا موٹا ٹائل مائل ٹوٹ گئی ہو تو کہتے ہیں اس کو اتارو, نہیں لگاؤ, فلاں اوورآلنگ کرو, فلاں کرو. لیکن جب ہم اپنے گھر کے گیٹ سے باہر نکلتے ہیں, دروازے سے باہر نکلتے ہیں, گلی محلہ, تحصیل, ڈسٹرکٹ, صوبہ, ملک, ہمیں بات کرنی چاہیے. ہم جب بھی کہیں ایک دوسرے سے بات کریں, کسی بھی چیز میں دیکھیں تو اپنے ملک کا فائدہ, کہ اس ملک میں نقصان, اس چیز سے نقصان. اللہ کرے کاش کہ ایسا ہو جائے, تمام تر سیاستدان کرنے والے کانٹریکٹس اس ملک کی بہتری کے لیے کریں, نیشنلزم کے ساتھ کریں اور ملک اور عوام کے فائدے کے لیے کریں. آج تک تو ایسا کچھ نہیں ہوتا نظر آیا. اتنی زیادہ مہنگائی ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, جس کی ریزن جو بھی ہو بیک اینڈ پہ. کرنل اکبر بٹ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس طرح ہے جی کہ لوگوں کا باہر جانا برین ڈرین ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے کوئی فائدہ بھی دے سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ہماری جو ریالٹی ہے وہ تو ریالٹی ہے, لیکن ہماری ڈسکشنز کو, سچویشن کو پولیٹیکلی جو ہے نا وہ موٹیویٹڈ نہیں ہونا چاہیے, ایک باعث بات نہیں ہونی چاہیے. چلو اپنا جواب دیں, کوئی بات نہیں. لوگوں کا باہر جانا جو ہے وہ میرے خیال میں, اگر لوگ باہر جاتے ہیں, باہر جا کے وہ ترقی یافتہ ملک ہیں, ہم ترقی پذیر ملک ہیں, تو ان کا ظاہر ہے ایک ایجوکیشن اچھی اور بہترین ماحول اور سارا حساب کتاب, اور پھر یہ لوگ تعلیم حاصل کر کے, روزگار کر کے, تو اپنے ملک کو فائدہ ہے. جانا تو ضرور چاہیے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی اتنی الارمنگ بات نہیں ہے. آپ دیکھیں انڈیا کے کتنے لوگ باہر جو ہے یورپ کنٹریز میں, امریکہ میں کتنے لوگ, آبادی زیادہ ہے, وسائل کم ہیں, تو اگر ترقی یافتہ ملکوں میں وہ جاتے ہیں. بنگلہ دیش کے کتنے لوگ, ہم باہر رہے ہیں, اور یہ وہاں پہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کے جو کانٹینجنٹ ہوتے ہیں ان میں ان کی تعداد کم ہوتی ہے, لیکن بنگلہ دیش کے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, انڈیا کے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, پاکستان کے, اگر ہم اس ریجن کی بات کریں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمیں اپنی نوجوان نسل کو ایک امید دکھانی ہے. یس, چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, پولیٹیکلی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. یہ جو ابھی جو لوگ ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہیں, اسپیشلی جو ہماری یہ جو حکومت ہے, لوگوں کو ڈسپونڈنسی ہے. الیکشن فیئر نہیں ہوئے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, الیکشن فیئر نہیں ہوئے. میں خود آئی وٹنس ہوں, میں نے بھی صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا. آپ نے خود کنٹیسٹ کیا؟ جی بالکل. اور وہ جب پولیس والے کھڑے ہوتے تھے سامنے, وہ دیکھتے تھے کہ جی کہ اگر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک خاص پارٹی کا نام لکھا ہوا ہے تو اس کو اندر نہیں جانے دیتے تھے. عوام دیکھیں,
عوام جو ہے نا یہ باشعور عوام ہے. میں اکثر بات کرتا ہوں آج کل ایک ان پڑھ آدمی جو ہے نا وہ بھی ایک پڑھے لکھے آدمی سے میڈیا کی وجہ سے سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ زیادہ اویئر ہے. یہ جو سول نافرمانی کی بات آپ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جب آپ کارنر کریں گے ہر لحاظ سے اس کو کر اس کے جو بھی محرکات ہیں تو ہمارا یہ سائیکی ہے کہ جب ایک بندہ مشکل میں ہوتا ہے نا جب آپ ایک بندے کو آپ دباتے ہیں تو لوگوں میں اور زیادہ ہمدردی اس کے لیے پیدا ہوتی ہے. ابھی موجودہ ماحول میں اگر آپ آج بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں دیکھیں بچت تو تب ہوگی قوم کو امید اور پراؤڈ اور فخر تو تب ہوگا کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے تو تبھی عوام سیٹسفائیڈ ہوگی. پرفارمنس آپ دیکھ لیں اگر پرفارمنس اچھی نہیں ہے جیسے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی 3.5 سال تو پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی. ٹھیک ہے نا جی. اور اس میں لوگوں کے آپ کو اگر یاد ہوگا تو کافی ایم پی ایس جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم عوام کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے. تو پرفارمنس کے اوپر یہ عوام بڑی باشعور ہے. بلائنڈ اور ہماری جو قوم ہے نا یہ بلائنڈ لو میں نہیں ہے کسی کے. اگر کوئی عوام کے لیے ملک کے لیے بہتر کرتا ہے تو ضرور عوام اس کو پسند کرتی ہے. یہ جو موجودہ سچویشن ہے موجودہ جو پولیٹیکل حالات ہے یہ اس وجہ سے کہ ناانصافی ہے. آپ ایک پارٹی کو جلسہ نہیں کرنے دیتے, آپ ایک پارٹی کو ریلی نہیں نکالنے دیتے, آپ اس کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں, آپ اس کو احتجاج کرنے نہیں دیتے. تو وہ تو اور عوام ملک کی زیادہ تر عوام میں سمجھتا ہوں میرا یہ تجزیہ ہے کہ 65% 70% لوگ جو ہے نا وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی یہ ایک ریالٹی ہے. تو آپ کھلا الیکشنز کروائیں, آپ میرٹ کے اوپر سب کچھ کریں, آپ دیکھیں قوم میں امید کیسے پیدا ہوتی ہے, قوم میں جوش کیسے. ہمارا پاکستان کا کوئی بھی فرد ناٹ ایون اے سنگل پرسن ایسا نہیں ہے کہ اس کو اپنے وطن کی مٹی سے پیار نہیں ہے. ہر ایک کو اپنے وطن کی مٹی سے پیار ہے, اپنے وطن کے لیے ہر کوئی جان بھی دینا چاہتا ہے. الحمدللہ جب باہر جاتے ہیں تو کسی کو اپنے ملک کے بارے میں بات نہیں کرنے دیتے. لیکن یہ جو لوگ ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہیں جو کہ بڑے ٹیمپریری ہیں ان کا کردار ایسا ہوتا ہے, ان کا کال ایسے ہوتا ہے کیونکہ اختیار ہوتا ہے ان کے پاس. یہ پالیسیز ایسی بناتے ہیں کہ لوگوں میں نا امیدی آتی ہے. جب لوگوں میں نا امیدی آتی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ خاندانی سیاست اور آپ ان کے دیکھیں کانوائے دیکھیں جب یہ چلتے ہیں جب یہ موومنٹ کرتے ہیں تو کتنی گاڑیاں. تو ایک غریب اور مقروض ملک کے اندر ان لوگوں کی عیاشیاں دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں ہم کسی یورپ میں رہتے ہیں, ہم کسی بہت بڑے امیر ملک کے اندر رہتے ہیں, جبکہ ہمارا قرضہ دیکھیں تو بڑھتا ہی جا رہا ہے, ہمارا ڈیٹ دیکھیں بڑھتا ہی جا رہا ہے, ہر چیز ملک میں خراب ہو رہی ہے, لیکن ان کے پروٹوکولز ان کی عیاشیاں بڑھتی جا رہی ہیں. کرنل صاحب یہ بھی تو دیکھ کے عوام کو تکلیف ہوتی ہے, لوگ بدزن ہوتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں, غریب بھوکا مر رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ سر, یہ کوئی کمنٹ؟ جی بالکل میں اس طرح آپ کی بات سے ایگری بھی کروں گا اور پارشلی ڈس ایگری بھی کروں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے ملک کے اندر نا امیدی ایسا نہیں ہے کہ مکمل نا امیدی ہو چکی ہے, ایسا نہیں ہے. پاکستان کے اندر الحمدللہ سر نا امیدی تو گناہ ہے, ہمارے دین نے کہہ دیا کہ نا امیدی کفر ہے تو ہم کر نہیں سکتے ہیں. آج کل تو امید میرا خیال ہے نظر ہی کہاں آتی ہے آپ کے سامنے. دیکھیے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے پاکستان کے اندر ایک بھی آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا بھوک سے مر گیا. ٹھیک ہے جی, روٹی لوگوں کو مل رہی ہے, روٹی لوگوں کو تبھی مل رہی ہے نا جب کوئی روزگار ہے. خرابیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, ان کو ٹھیک ہونا چاہیے. سر بھاگیں گے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.